बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ान एट होम और मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन कासिम। व्यूअर्स, आज हमने इतने खूबसूरत टॉपिक को डिस्कस करना है और हमने सोचा कि क्योंकि ये टॉपिक इतना खूबसूरत है और इतना वास्ट है, तो आज का पूरा प्रोग्राम हम अपने इस टॉपिक पे ही फोकस करेंगे। आज हम बात करेंगे लैलतुल क़द्र की। ये क्या है, इस रात की क्या फजीलत है, क्या बेनिफिट्स हैं, ताख़रातें, इन सब से रिलेटेड हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुलाकात करते हैं अपने प्यारे भाई से जो हमारे प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा हैं, उनसे मुलाकात कर लेते हैं और फिर जो मेरे प्यारे भाई हमारे साथ हैं, हमारे असातिज़ा, उनकी तरफ पढ़ते हैं। मोहम्मद नुमान अरशद गौरी हमारे साथ हैं, ऑफिशियल नात ख़्वाह हैं ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या खूबसूरत आज का टॉपिक है। और मुझे तो लगता है, मुझे क्या लगता है, आई एम क्वाइट श्योर एक्चुअली कि इस टॉपिक पे बात करना भी आपको डेफिनेटली किसी भी इंसान को सवाब देगा। और जब हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं तो उसके भी फिर आपको पता है फ़वाइद होते हैं, कोई और शक नहीं, हमें भी बेनिफिट्स मिलते हैं। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप रमज़ान ट्रांसमिशन हर साल क्यों होस्ट करती हैं, आप दूसरे काम आपकी होस्टिंग के, एक्टिंग वगैरह के चलते रहते हैं। बात यह है कि व्यूअर्स, ये एक ऐसा माह मुबारक है जिसमें रोज़ी रोटी तो हम कमा ही रहे होते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग, नॉलेज गेन करना, उन अमेजिंग पर्सनालिटी से मिलने का हमें मौका मिलता है जो हमारी नॉलेज में भी इजाफा करते हैं और हमें बेहतर इंसान बनाने की तरफ गामजन करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ दो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ की, दोनों ही मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। सबसे पहले मुलाकात कराऊंगी आपकी एक ऐसे शख्स से जिनको किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो किसी तारुफ़ के मोहताज हैं। रिसर्चर हैं, ऑथर हैं, नात को शायर हैं और ऑफ कोर्स आलिम दीन हैं। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और आपके साथ मेरे प्यारे भाई मुफ्ती साहब भी बैठे हैं। आप भी एक रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं। रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी आप इनको वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं और इतनी आसान और ब्रिलियंट गुफ्तगू करते हैं कि मुश्किल से मुश्किल बात बड़ी आसानी से हमें समझ आ जाती है। मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज शब कद्र की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले शब कद्र का मतलब क्या है? अल्लामा साहब आपसे बात। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। शब कद्र का माना है इज़्ज़त वाली रात, कदर वाली रात। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कदर वाली रात की कदर को इस तरह से ख़ुद बयान फरमा दिया, इसकी कदर व मंजिलत का इजहार ऐसा फरमाया कि पूरी सूरह मुबारका इस रात के टाइटल और नाम से कुरान पाक में नाजिल फरमाई गई। इस एक रात को समझाने के लिए पूरी सूरह मुबारका उतारी गई। तो एक तो ये बात ही काफ़ी है कि किसी एक रात के लिए पूरी कुरान पाक में एक आयत आ जाए तो वही बहुत होती है। यहाँ तो पूरी सूरह मुबारक आ गई और उसका नाम है सूरह अल क़द्र, 30वें पारे में है। और ये माशाल्लाह हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को याद होती है, लोग पढ़ते हैं। इस सूरत को अगर आप पढ़ लें गौर से, तवज्जो से, तो आपको कम से कम इतनी समझ आ जाती है कि शब क़द्र कोई आम रात नहीं है। ये वो रात है जिस रात ने रातों को तख्लीक किया है, जो खालिकुल लैल वन नहार है, दिनों रातों का खालिक है, ज़मानों और मकानों का खालिक है। उसने अपनी बनाई हुई खरबों रातों में से एक रात को चुना है। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह का इंतखाब है ये रात जो है। सही। यानी ये इंसानों की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, बल्कि इंसानों के रब की तरफ से रिकमेंडेड है। और वजह उसकी क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये भी बात कह दी है क्योंकि कि तुम्हें समझ नहीं आएगी, सब कुछ बताने के बावजूद तुम्हें समझ नहीं आएगी कि ये कितनी अज़मतों वाली रात। लेकिन मैं फिर भी बच्चों की तरह वो सवाल करूंगी मुफ्ती साहब आपसे कि देखिए, फजीलत की तो हम हमेशा बात करते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये रात हमें क्यों अता की गई? हमारे पास इतने तरीके हैं सवाब हासिल करने के, नेकियां समेटने के, लोगों से दुआएं
مل کے. اور اب آف کورس عبادت تو بہترین طریقہ ہے اپنے رب کے قریب ہونے کا. پھر یہ رات اسپیسیفکلی کیوں عطا کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت بات ہے, بہت پیاری بات کہ یہ رات آخر ملی کیوں. تو اس کا ون لائنر جواب یہ ہے کہ یہ رات رب کائنات کی طرف سے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے ایک گفٹ ہے. یہ تحفہ حضور کے غلاموں کے لیے, حضور کی امت کے لیے, اور اس سے پہلے یہ کسی اور امت کو نہیں ملی. شب قدر صرف قوم رسول ہاشمی کا خاصہ ہے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. اور کیوں عطا ہوا اس کے پیچھے خاص طور پر دو احادیث. ایک تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے, اپنے غلاموں کے سامنے, پہلی قوموں کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو 1000 مہینے تک مسلح ہو کر رب کی راہ میں جہاد کرتا رہا. 1000 مہینہ مسلسل جہاد میں رہا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا تو صحابہ کرام جو بڑے حریص تھے نیک کاموں میں, نیک عمل کے حوالے سے اور خیر کے جذبے سے سرشار اور خیر کے میدان میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے والے, تو وہ پریشان ہو گئے کہ 1000 مہینہ اس نے جہاد کیا ہے تو ظاہر دیگر عبادات بھی کرتا رہا, فرائض دیگر بھی ادا کرتا رہا, تو اس کی عمر بہت زیادہ. تو پہلی قوموں کے افراد کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی, تو ہماری تو عمریں بہت کم ہیں, تو پھر ہم تو اس ثواب کے حوالے سے ان لوگوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. جب یہ سوچا نا, خیال آیا, پریشان ہوئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ اپنے محبوب کی پریشانی دیکھی جاتی ہے, نہ محبوب کے غلاموں کی پریشانی دیکھی جاتی ہے. کیا بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا محبوب ان کو تسلی دے دیجئے کہ ان کا 1000 مہینہ ایک طرف اور تمہاری ایک رات کی عبادت ایک طرف. بلکہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے, اعلیٰ ہے, بہتر ہے. سبحان یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. تو کہا پہلی قوموں کا کوئی شخص اتنا عرصہ عبادت کرے اور میری امت کا کوئی شخص اس ایک رات میں عبادت کرے تو ان سے افضل ہے, ان سے اعلیٰ ہے. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہلے لوگوں کی, پہلی اقوام کے افراد کی, پہلی امتوں کے لوگوں کی عمروں کا ذکر ہوا نا, کہ ایک فلاں ہستی نے اتنی عمر پائی, فلاں نبی نے اتنی عمر پائی, فلاں شخص کی اتنی عمر تھی تو اتنے اعمال کیے, یہ کیے. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود سوچا کہ اب ان کی عمریں اتنی زیادہ تھیں اور ہماری اور ہمارے جو امت کے لوگ ہیں ان کی عمریں تو بہت کم ہیں. تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی, جبرائیل امین لے کے آئے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں, رب کی بارگاہ میں اعمال کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جاتا, کوالٹی کو دیکھا جاتا. کیا بات ہے. اور کوالٹی میٹر کرتی ہے نسبت سے. تو آپ کا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر, آپ کا حوالہ تمام حوالوں سے بہتر, آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر. لہٰذا آپ کے امتی, آپ کے غلام اگر کم عمل بھی کریں گے, یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ یہ جو شب قدر ہے اس کے اندر اگر کوئی بندہ صرف عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے اور پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھے تو اس نے بھی شب قدر کی برکت کو پا لیا ہے, برکت کو پا لیا ہے. اور صاحب یہ تو آپ مرد حضرات کی بات کر رہے ہیں, ہم خواتین پھر کیا کریں؟ دیکھیں نا, اب یہ دیکھیں, ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اتنی برکتیں سمیٹیں. اب دیکھیں نا, مرد حضرات تو پڑھ لیتے ہیں باجماعت نماز. نہیں, یہ تو منیمم جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے نا, میکسیمم جو ہے اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا. تو اگر خاتون جو ہے اگر وہ نماز پڑھے عشاء کی اور پھر فجر بھی پڑھے اور باوضو ہو کر سو جائے تو اس کی بھی ساری رات عبادت لکھی جائے گی. لہذا اس نے بھی شب قدر کو پا لیا ہے. لیکن اگر کوئی کلیتاً اس رات کو اگنور کر دیتا ہے, صرف نظر کر دیتا ہے, صرف نظر کرتا ہے اور لائٹلی لیتا ہے,
اس کے لیے حدیث مصطفیٰ میں یہ کہا گیا ہے جو اس رات کی برکت سے محروم رہ گیا وہ کل خیر سے محروم ہو گیا، بالکل کل خیر سے محروم ہوا۔ لہٰذا یہ خیر، یہ برکت، یہ رحمت، یہ بخشش، یہ مغفرت اور یہ عطا اور جود و سخا اس کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے اور آپ کو آوازیں دے رہا ہے۔ یہ جو رات ہے نا شب قدر، یا اسی طرح شب برات یا عیدین کی راتیں، جمعہ کی راتیں، ماہ رمضان المبارک کا جو یہ ماحول جس کی آپ بات کر رہی تھیں، اصل میں ان میں اور عام دنوں میں ایک بڑا اور بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ عام دنوں میں ہم رب کی رحمت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور ان راتوں میں اللہ کی رحمت ہمیں تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی علامہ صاحب، بالکل صحیح بات ہے، اللہ کی رحمت جب ہمیں مجھے بتا دیں خواتین کا مجھے سب سے اچھا، زیادہ اس وقت آپ کو بتائیں ایشو یہ ہو رہا خواتین ہے ہو۔ کہ بھئی صحیح ہے۔ مرد حضرات نے تو پڑھ لی با جماعت نماز، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو بھی 1000 مہینوں کا بلکہ فائدہ ہو گیا، ہم کہاں جائیں؟ خواتین ماشاءاللہ مردوں سے زیادہ عبادت کرتی ہیں، which is my point، تو ہمیں زیادہ ٹھیک ہے نا؟ فائدہ ہونا تو چاہیے۔ زیادہ فائدہ کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیے مرد نے با جماعت پڑھی ہے، آپ نے غور نہیں کیا مفتی صاحب کی بات پہ؟ خواتین ہماری بہنوں نے غور کیا ہوگا اس پہ۔ مرد نے مسجد میں جا کے با جماعت نماز پڑھی، فجر کی عشاء کی اور پھر فجر کی، اور خاتون نے گھر میں ہی عشاء پڑھی اور گھر میں ہی فجر پڑھی، ٹھیک ہے، تو اس کو سیم وہی ثواب مل رہا ہے، سیم ہے۔ بالکل بے شک رات وہی برکت میں، کیونکہ خواتین پہ جماعت ہے نہیں، خواتین پہ جماعت ہے نہیں۔ تو اگر ہر سال آپ یہ معاملہ عام کر دیں طاق راتوں کو، ہاں تو شب قدر کو پا لیا۔ ہزار اور ہزار اور مطلب یہ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایڈ ہوتے، پلس ہوتا جا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، تو اب دیکھیے آپ نے طاق ہی نہیں بلکہ میں آج ایک بات اور ایڈ کر دوں مفتی صاحب، صرف ہم طاق پہ نہ رہیں، یہ میں آج اضافہ کر رہا ہوں، پیاری بات ورنہ ہم بات کرتے ہیں اب بلکہ ہم طاق میں نہ رہیں۔ طاق میں بھی نہ رہیں اور طاق پہ بھی نہ رہیں۔ پڑھے لکھے دونوں لوگوں کے بات۔ ساتھ بیٹھنے کا یہی تو پرابلم ٹھیک ہے نا؟ ہوتا ہے، ویورز میرے جیسے نالائق مس کر جاتے ہیں بات۔ تو اس وجہ سے دھیان سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ، کیونکہ یہ جو آپ کی طاق ہے ہو سکتا ہے کہیں جفت ہو، جی مفتی صاحب، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ تو اس لیے اس کو مس نہ کیجئے، آخری اشرا پورا جو ہے اس کو لیجئے۔ تو اولیاء کرام جو صوفیاء کا طریقہ ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ مسنگ کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے اور یہ آخری اشرا اور لیلۃ القدر یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اچھا میں اگلے سال اس کو پالوں گا، نہیں، پتہ نہیں اگلا سال آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اس لیے اس پہ پورا فل فوکس کیجئے۔ اتنا جو اس پہ انسسٹ کیا گیا ہے وہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ آپ نے مس نہیں کرنا، اپنا حصہ لینا ہے اور پھر بیٹھنا ہے۔ ہم کلام کی طرف پڑھتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میکسیمم حصہ، اب دیکھیں نا انسان کا نیچر ہے، لالچی تو ہم بائی نیچر ہیں، بالکل، اور اگر یہاں تو اس آفر ہے، معاملے میں یہاں تو لالچ بائی کرے تو آفر، شاید ہمیں آفر اسپیشل آفرز ہیں یہاں۔ اسپیشل آفرز ہیں۔ اور یہ لالچ نیکی کا جو ہے یہ بری چیز نہیں ہے، یہ تو مطلوب ہے۔ ہم بریک کے بعد اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، بڑھتے ہیں اپنے پیارے بھائی نعمان کی طرف۔ میری دعاؤں کو وہ درجائے قبول ملے، میری دعاؤں کو وہ درجائے قبول ملے، میری دعاؤں کو وہ درجائے قبول ملے، میں جو بھی مانگوں مجھے صدقائے بطول ملے، میں جو بھی مانگوں مجھے صدقائے بطول ملے، میری دعاؤں کو مجھے
کے مقدر پہ رشک آتا ہے، مجھے تو حر کے مقدر پہ رشک آتا ہے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے، کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے، تمام عمر کے سجدے تمام ہو جائیں، میری جبیں کو جو سنگے در رسول ملے، میری جبیں کو جو سنگے در رسول ملے، چمک دھمک میں یہ ماہ تمام ہو جائے، چمک دمک میں یہ ماہ تمام ہو جائے، ہلال کو جو تیرے آستاں کی دھول ملے، ہلال کو جو تیرے آستاں کی دھول ملے، میری دعاؤں کو وہ درجائے قبول ملے، میں جو بھی مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، انٹرنیشنلی رناؤنڈ ثنا خواہ، جو بھی کلام پڑھتے ہیں وہ وائرل ہو جاتا ہے۔ قاری شاہد محمود قادری ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم شاہد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک۔ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ اور آج کتنے خوبصورت ٹاپک والے دن آپ پھر ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ الحمدللہ، سعادت کی بات ہے۔ سو علامہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے، آپ کی طرف واپس پڑھتے ہیں، میکسیمم بینیفٹ۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ دیکھیے پرچے میں 100 نمبر بھی آ سکتے ہیں، 50 نمبر بھی آ سکتے ہیں، 70 بھی آ سکتے ہیں، اور 99.99 یا 100% بھی آ سکتے ہیں۔ بالکل 100% کیسے گین کریں؟ اچھا، یہ جو میکسیمم بینیفٹ ہے نا، یہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے اس رات میں، بالکل پہلی بات۔ دوسری، اس کے ٹائٹل کو ذہن میں رکھیے، یہ قدر والی شب جو ہے نا، یہ آپ کو میکسیمم بینیفٹ کب دے گی؟ جب آپ میکسیمم اس کی قدر کریں گے۔ کیا بات؟ یعنی جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا۔ سبحان ایک اللہ۔ بزرگ تھے، ان کے مرید نے قاری صاحب پوچھا واہ واہ، کہ حضور شب قدر کی نشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہر شب قدر است گر قدر دانی۔ گر قدر دانی، واہ واہ واہ، سبحان تو اللہ، بیٹا تو اگر قدر کر لے تو ہر شب ہی شب قدر ہے۔ سبحان اللہ، بات ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ ڈیپینڈ کرتا ہے تیرے قدر کرنے پہ۔ اس میں واہ۔ فارمولا اور اصول یہ ہے۔ اور اگلی بات یہ
کہ یہ ذرا اس شب سے ہی پوچھ لیں کہ اے شب قدر تمہیں اتنی قدر کیسے مل گئی؟ راتیں تو روز ہی آتی ہیں، ہاں ہاں راتیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن ساری راتوں میں تمہیں اتنی قدر کیوں مل گئی بارگاہ الہی میں؟ تو وہ شب خود کہہ رہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر سبحان اللہ سبحان کہ مجھے یہ ساری قدر جو ملی قرآن عظیم الشان کی برکت سے ملی، واہ۔ کلام الہی سے نسبت کی برکت سے ملی، کیا بات، وحی الہی سے وابستگی کی وجہ سے۔ وحی الہی اور قرآن کا مطلب ہے نور الہی، انوار الہی، تجلیات الہیہ۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح۔ ایک اور بات قاری سبحان اللہ صاحب، سبحان اللہ، یہ فرشتے جو ہیں نا، نوری فرشتے، یہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ جی اس امت کا ذرا اعزاز و اختصاص دیکھیے، یہ نہیں کر سکتے، یہ خاکی تو محراب میں کھڑا ہو کے الحمد سے والناس تک پورا پڑھ دے، واہ اور جو قدسی ہیں، عرشی ہیں، نوری ہیں، وہ تلاوت پہ قادر نہیں ہیں۔ قرآن کی ہیبت و جلالت کو جتنا وہ جانتے اور سمجھتے ہیں، اس کی ہیبت کی وجہ سے وہ تلاوت پر قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، اس لیے تلاوت کے عاشق ہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں جوک در جوک اترتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اس رات جتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں پورا سال کبھی نہیں اترتے، اللہ اکبر، بلکہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ زمین پر اتنے کنکر اور پتھر اور ذرے نہیں ہیں جتنے اس رات نوری فرشتے اترا۔ اللہ اکبر، تو اب دیکھیے آپ خاکی ہیں، لیکن وہ جو اقبال نے کہا نا، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہاں یہ قرآن بناتا ہے بندے کو۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ رات ہے قاری کے قرآن بننے کی رات۔ واہ، تو اگر آپ چاہیں اور قرآن سے جڑ جائیں، یہ فارمولہ سمجھ آ جائے کہ اس لیلۃ القدر کو قدر تو قرآن سے ملی تھی، تو میسج کیا ہے اس شب کا؟ کہ بھئی میں رات ہو کے قرآن سے جڑی تو قدر والی ہو گئی، تو تو انسان ہے جس کے اوپر قرآن اترا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ اللہ، قرآن تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے نا، اترا رمضان میں ہے، اترا شب قدر میں ہے، لیکن علم نشرہ کے سینے پہ اترا ہے، یعنی انسان پہ اترا ہے قرآن۔ اللہ اور پھر ان کے وساطت سے آگے امت کو یہ فیضان نصیب ہے کہ حفاظ ہیں، قراء ہیں، قرآن پڑھنے والے اس امت کے اندر ہیں اور وہ پڑھتے ہیں۔ یہ اعزاز بھی پچھلی امتوں کو نصیب نہیں تھا۔ بے شک۔ پچھلی امتیں اپنی کتابوں کی تلاوت نہیں کرتی تھیں، بس نبیوں سے سنتی تھیں، اور نہ ہی 5 وقت نماز۔ اور یہ شرف بھی اس امت کو ہے کہ تو اس لیے رات میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ قدر کو پڑھنا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میکسیمم بینیفٹ، واہ، اور اس کو سمجھنا ہے۔ اور پھر 2 طرح سے ہے اس کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت کے 2 فیزز ہوتے ہیں، ایک یہ اللہ اکبر نوافل میں آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے سورہ یاسین شروع کر دی، سورہ رحمان شروع کر دی، سورہ ملک، یا اگر آپ کو آتی ہے تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، اگر بڑی آپ حافظ قرآن ہیں۔ نہیں ہیں تو آپ پھر سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھ لیں، 40 بار پڑھ لیں، 50 بار پڑھ لیں، چھوٹی صورتوں۔ لیکن اب تو وہ زمانہ ہے جہاں پہ آپ فون یا کسی چیز پہ بھی آن کر کے صرف پوچھ رہی ہوں، ہاں ہاں، کیونکہ دیکھیں سورہ بقرہ ایک نارمل انسان جو حافظ قرآن نہیں ہے اس کے لیے تو بہت مشکل ہے، تو کیا پاسبل ہے یا سورہ رحمان آپ لگا لیں اسی معاملے میں، اسی یہ طرح تو سے سیکنڈ آپشن ہے نا اس شخص کے لیے جو خود پڑھ نہ سکے۔ لیکن اس میں زیادہ جو اہم یہ ہے، یا تو آپ حالت نماز میں نفل میں ہوں اور آپ تکرار سے قرآن پڑھیے۔ مقصود کیا ہے کہ آپ نے اپنے نفل کو ذرا طوالت دینی ہے، لمبا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے جو میں آج موقع سے فائدہ اٹھا کے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ کتنی پڑھی، میں نے جی اتنی پڑھ لی، نہیں، قسم سے بچپن یہاں میں ٹرینڈ ہے کیسی ہماری بیسکلی مقابلہ ہوتا تھا، ہاں، ساری وہ نہیں کزنس کرتے۔ کا، بہنوں کا، کہ مطلب سارے کے مطلب مقابلہ ہے، میں نے 100 پڑھ لیے لفظ، میں نے 150 پڑھ لی، میں نے 200 ہمارے بھی 200 بچپن میں یہ نفل، تھا۔ آپ نے 200 نفل کیسے پڑھے؟ یہ سب کے ہاں یہ ہے 100 ہمارے نفل ایک اماؤنٹ ہوتا ہے۔ کرنا کام کیا ہے، آپ نے 2 رکعت پڑھیں لیکن اس کو ذرا رکوع جو ہے نا اسے لمبا کر دیجئے، 7 بار کر دیں، 11 بار سبحان ربی العظیم، 11 بار سبحان ربی الاعلیٰ۔ یعنی 2 طریق ہیں اس میں کہ آپ نے یا تو نفل میں کھڑے ہو کے قرآن کو زیادہ پڑھنا ہے، یا پھر آپ بغیر نفل کے قرآن کھول کے بیٹھ جائیے اور دیکھ کر پڑھتے جائیے۔ قرآن سے جڑ جائیں گے تو آپ کی قدر بڑھ جائے گی۔ جی مفتی صاحب، وہ آپ نے کہا نا کہ بچپن میں ایک ریس ہوتی تھی، تو بچپن کا حسن اسی میں تھا۔ اب وہ ظاہر ہے وہ بچپن علامہ شہزاد مجددی صاحب والا لیول تھوڑا ہی تھا،
یہ ارتقا اور یہ فکر کی پختگی جو ہے وہ تو اس وقت آتی ہے نا. نہیں لیکن مفتی صاحب وہ جو بچپن کی جو عادتیں ہیں وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پکی ہو جاتی ہے. پھر مائیں بھی بچوں کو کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفل پڑھو. نہیں ہم بھی بچپن میں وہی کرتے رہے. اب آ کے سب کچھ سمجھ آ گیا. وہ اس تربیت میں حسن ہے, اس ٹریننگ میں حسن ہے. جب آپ نابالغی کی عمر میں ہیں اور بالکل ابتدائی عمر میں ہیں, آپ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا, آپ کو باوضو کر دیا اور آپ کو بتا دیا کہ آج کی رات جاگنے کی ہے, یہی بڑی بات ہے. اللہ اللہ اصل میں وہاں تو یہی تو دیکھا جاتا ہے, وہاں یہ اخلاص ہی تو دیکھا جاتا ہے. اچھا اب اگلی بات یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہے اور جن کے طفیل ہم سب کی انشاءاللہ بخشش ہونی ہے, بگڑی بننی ہے, ٹھیک ہے, جن سے خطا کے صدور کا امکان ہی نہیں ہے, بلکہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. محبوب آپ کے سبب سے ہم نے اگلوں اور پچھلوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ. تو اب وہ محبوب انشاءاللہ اب وہ محبوب جب اس رات کو تلاش کر رہا ہے تو یہ بڑی بات ہے. اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ محبوب تلاش کر رہے ہیں, اور تلاش بھی پورے رمضان کے مہینے میں کیا. رمضان کا پورا مہینہ, اور پھر پہلا عشرہ, پھر دوسرا عشرہ, پھر آخری عشرہ, اور پھر امت کے لیے اور غلاموں کے لیے آسانی پیدا کر دی. چونکہ رحمت للعالمین ہیں تو پھر آسانی پیدا فرما دی. کہا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا تھا, وہاں نہیں تھی. پھر دوسرا عشرہ اعتکاف کیا, وہاں نہیں ملی. تو پھر میں نے تیسرا عشرہ اعتکاف کیا تو وہاں پالی. اب آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے, تو فرمایا جو شب قدر کو پانا چاہتا ہے آئے میرے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف کرے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعتکاف فرماتے, امہات المومنین کو بھی, اپنے غلاموں کو بھی آپ تعلیم عطا فرماتے. لیکن it is such a beautiful thing to do. خود جیسے کہ کچھ دن پہلے میں ڈسکشن ہم کر رہے تھے کہ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو اعتکاف خود احتسابی کا بہترین طریقہ ہے. بے شک. اور یہ ملٹی پرپز ملٹی ڈائمینشنل عبادت ہے اعتکاف کی. اور سب سے بڑا اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اگر اعتکاف بیٹھ گئے تو ڈیفینیٹ آپ نے شب قدر کو پا لیا. ماشاءاللہ. بریک کی طرف جانے سے پہلے شاید بھائی آپ سے کلام کی ریکویسٹ کریں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے پیارے بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے اور اپنا جو گفتگو کا یہ سلسلہ ہے اس کی کنکلوژن کی طرف جائیں گے. جی آج کی رات کے حوالے سے ایک دعا ہے. دے گناواں تو پناواں معاف کر دے مالکا, دے گناواں تو پناواں معاف کر دے مالکا, کرنے پیاں التجاواں معاف کر دے مالکا, کرنے پیاں التجاواں معاف کر دے مالکا. مالکا میرے مالکا, مالکا میرے مالکا, دکھ دیاں طوفان ساڈے سر دے اُتے کوڑیاں, دکھ دیاں طوفان ساڈے سر دے اُتے کوڑیاں, دکھ دیاں طوفان ساڈے سر دے اُتے کوڑیاں, کر دے رحمت پریاں چھاواں, کر دے رحمت پریاں چھاواں معاف کر دے مالکا, کر دے رحمت پریاں چھاواں معاف کر دے مالکا, کرنے پیاں التجاواں معاف کر دے مالکا.
ਸਾਡਿਆਂ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲਨੀਆਂ, ਸਾਡਿਆਂ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲਨੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਇਲਤਜਾਵਾਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾ। بیمار دائی واسطہ کربلا دے تینو اس بیمار دائی واسطہ کربلا دے تینو اس بیمار دائی واسطہ کربلا دے تینو اس بیمار دائی واسطہ دے بیماراں نو شفاواں، دے بیماراں نو شفاواں، معاف کر دے مالکا، کرنے پیاں التجاواں، معاف کر دے مالکا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اپروپریٹ کلام پڑھا قاری شاہد محمود قادری نے، جزاک اللہ۔ اور ویورز ہمارے ساتھ ہیں علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی، مفتی محمد طاہر تبسم، ہمارے پیارے بھائی، ہمارے ٹیچرز، ہمارے اساتذہ، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، آمین۔ ہم سب کے سر پہ سلامت رکھے کہ ہمیں گائیڈ کرتے رہے اسی محبت اور اسی خلوص کے ساتھ۔ علامہ صاحب، مجھے پتہ ہے کہ باتیں تو بہت ہے کرنے کو، لیکن اگر اپنا کچھ لکھا ہوا پیش کر دیں آج کے ٹاپک سے کی مناسبت سے تو بہت لطف آئے گا۔ یہ قاری صاحب کے لیے اسپیشلی پیش کرتا ہوں تاکہ آئندہ یہ کلام پڑھیں انشاءاللہ۔ شب قدر جو ہے نا جی، اس میں اتنی بڑی، دیکھیے جو سارا کچھ ملا کے رمضان میں ہے نا، واہ واہ وہ اکیلی اس رات میں جمع کر دیا گیا۔ واہ 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 واہ۔ من قام لیلۃ القدر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں قیام کر لیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس ایک رات میں بھی آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو سکتے۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم الشان رات ہے۔ تو میں اس رات کی نظر ایک کلام بسم اللہ، پیش کرتا ہوں کہ فضل رب العلا ہے قدر کی شب، واہ واہ، فضل رب العلا ہے قدر کی شب، شفقت مصطفیٰ ہے قدر کی شب۔ اور اس رات کی جو دعا ہے نا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، سبحان اللہ، یہ کھلا انکا عفو سے، واہ، یہ کھلا انکا عفو سے، خیر کا سلسلہ ہے قدر کی شب، سبحان اللہ، اور بخششیں بٹ رہی ہیں بے قیمت، سبحان اللہ۔ واہ واہ، بخششیں بٹ رہی ہیں بے قیمت، لطف کی انتہا ہے قدر کی شب، اور قدر قرآن سے پائی ہے اس نے، قدر قرآن سے پائی ہے اس نے، کیونکہ نازل ہوا ہے قدر کی شب۔ سبحان اللہ۔ اور شعر ہے مفتی صاحب، قدر والوں کو قدر ہے اس کی، کیا بات ہے، کیا قدر والوں کو قدر ہے اس کی، نعمت بے بہا ہے قدر کی شب، سبحان اللہ، بے شک۔ اور خاکیوں آؤ لو خدا کا سلام، خاکیوں آؤ لو خدا کا سلام، نوریوں کی صدا ہے قدر کی شب، سبحان اللہ، سبحان اور آج روح الامی بھی فرش پہ ہیں، آج روح الامی بھی فرش پہ ہیں، کس قدر پرزیا ہے قدر کی شب، بخشش و رحمت و عنایت کا ایک میلہ لگا ہے قدر کی شب، واہ، اور ہے فزوں تر ہزار راتوں سے،
ہے فزوں تر ہزار راتوں سے، خود خدا نے کہا ہے قدر کی شب، سبحان اللہ، ہے یہ اقرا کے نور سے معمور، ہے یہ اقرا کے نور سے معمور، یادگار ہرا ہے قدر کی شب، اور فجر تک ہے سلامتی اس میں، فجر تک ہے سلامتی اس میں، رحمتوں کی ردا ہے قدر کی شب، اور قدر لازم ہے پاک دھرتی کی، پاکستانیوں کے لیے سبحان اللہ، قدر لازم ہے پاک دھرتی کی، یہ عطیہ ملا ہے قدر کی شب، سبحان اللہ سبحان اللہ قدر لازم ہے پاک دھرتی کی، یہ عطیہ ملا ہے قدر کی شب، اور قدر قرآن کی فرض ہے شہزاد، قدر قرآن کی فرض ہے شہزاد، کہ یہ نازل ہوا ہے قدر کی شب، سبحان اللہ سبحان اللہ فضل رب العلا ہے قدر کی شب، واہ واہ شفقت مصطفیٰ ہے قبلہ قدر، کمال ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کمال کمال کیا مفتی صاحب آج کی گفتگو کو ذرا سمیٹ دیں۔ ہاں، اس کا کنکلوژن تو یہی کلام ہے جو بھی حضرت نے سنا ہے۔ میں نے نظم میں، آپ نثر میں، سبحان اللہ۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ جو خواص ہیں ان کی بات پہلے بھی حضرت نے کی ہے کہ وہ تو کسی ایک رات پہ اکتفا نہیں کرتے، ان کے ہاں تو قدر کی جائے تو ہر شب شب قدر ہے، کیا بات ہے، اور پھر جو اس سے ذرا نچلے لیول کے لوگ ہیں تو وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بہت ہی گیا گزرا ہو میرے جیسا تو اس کے لیے یہ ہے کہ کم از کم وہ 27ویں شب جو ہے، ویسے تو پورا عشرہ پھر طاق راتیں لازماً، نہیں تو 27ویں شب جو ہے اس کو کبھی مس نہ کرے، کیونکہ اس کے بارے میں اس طرح پہلے علامہ صاحب نے کہا تھا نا، جنہوں نے جستجو کی، پریکٹیکل کیا، جن کے مشاہدے میں آیا، جنہوں نے تلاش کیا، انہوں نے بہت سارے قرائن سے یہ بتایا کہ وہ 27ویں شب ہوتی ہے، اور اسی شب میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کی صورت میں نعمت عطا کی، جس میں اللہ کا قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ، ادھر قرآن اتر رہا تھا، ادھر پاکستان کا قیام عمل میں آ رہا تھا، جس کے اندر میسج یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ جو تمہیں جو آزاد خطہ زمین عطا کر رہا ہے، اس کا آئین اور اس کا کانسٹیٹیوشن بھی آج کی رات اللہ آسمانوں سے نازل فرما رہا ہے۔ بہت خوب تو قرآن سے جو بھی جڑ گیا وہ عزتیں پا گیا، واہ، وہ عظمتیں حاصل کر گیا، وہ بخشش کے پروانے لے گیا۔ کیا بات، دیکھیں نا، رمضان المبارک کو نسبت ہوئی قرآن سے تو اس کے نوافل کو فرضوں کے برابر اور ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر بنا دیا، اور شب قدر میں نزول، شب برات میں نزول کا فیصلہ ہوا تو برکت والی رات ہو گئی، سبحان شب قدر میں نزول ہوا تو قدر والی ہو گئی، حافظ قرآن کے سینے میں آیا تو اس کے بھی، اس کے ماں باپ کے سر پر بھی نورانی تاج رکھوا دیا، اور عالم قرآن کے سینے میں آیا تو اس کو نبیوں کا وارث ڈکلیئر کروا دیا ہے۔ اس لیے قرآن سے تعلق پیدا کیجئے، قرآن کو نہ صرف تلاوت بلکہ قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، اسی پر ختم کرتا ہوں، کہ کہا تھا کہ آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، نوع انسارا پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین، کہ یہ کتاب جو عزت عظمت تقسیم کر رہی ہے، یہ بنی نوع انسان کے نام کائنات کے خالق کا آخری پیغام ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ واہ واہ ویورز، ہم بریک کی طرف بڑھیں گے، اپنے پیارے بھائی سے کلام سنتے ہوئے بریک کے بعد واپس آئیں گے، اور میرے پیارے بھائیوں کا شکریہ، انشاءاللہ زندگی آپ کا بہت آپ سے شکریہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کا خلوص قبول فرمائے، آمین، توفیقات میں اللہ اضافہ جزائے خیر دے آپ کو، اور صحت عافیت سے رکھے۔ جی شاہد بھائی، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے
میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں۔ اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ اور ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو۔ اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ کسی منصب کا طلبگار ہونا دنیا کا، کسی منصب کا طلبگار ہونا دنیا کا۔ خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی۔ غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ ہم بات کر رہے ہیں لیلۃ القدر کی، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے دو اور بہت ہی پیارے بھائیوں نے، اور ان کے ساتھ تو ویسے ہی میرا اتنا پیارا دل کا تعلق ہے۔ ہمارے اسکالرس، ہمارے یہ جو عالم دین آتے ہیں ڈفرینٹ پروگرامز پہ، ویورز میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی آپ کو کہ ہم لوگ نا پتہ نہیں کیوں عالم دین جو بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ مفتی ہوں، چاہے وہ علامہ ہوں، چاہے وہ قاری ہوں، چاہے وہ مولانا ہوں، جو بھی، وہ اپنے نام کے ساتھ ان کے لگایا جاتا ہے۔ یہ بہت بھلے لوگ ہوتے ہیں،
یہ بہت پیار سے اور بہت خلوص سے ایکسپلین کرتے ہیں چیزیں. میں یہ بات اس لیے آج کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بڑی دفعہ لوگوں نے کہا یار تمہیں ڈر نہیں لگتا. میں نے کہا کیوں ڈر کیوں لگے گا؟ یہ ہمارے میڈیا کے لوگوں سے تو 1000 کروڑ گنا زیادہ اچھے لوگ ہیں. پیار سے بات سنتے ہیں. اگر آپ کوئی بات ایسی کہہ بھی دیں جو شاید آپ کو کیونکہ نالج نہیں ہے تو کوئی آپ نے اونچ نیچ کی بات کر دی, تو اتنی محبت اتنے پیار سے ویورز. ایکچولی یہ میرا 18th ایئر ہے الحمدللہ رمضان میں ٹرانسمیشن ہوسٹ کرنے کا, اور میں آپ کو 100% کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات بتا رہی ہوں اور آنیسٹی کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ یہ وہ پیارے لوگ ہیں جو اس دنیا میں آلموسٹ فرشتوں کی طرح ہیں, ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. اور ویسے بھی ویورز جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے, ایک لفظ بھی آپ کو سکھائے, وہ آپ کا استاد ہے اور اس کا درجہ باپ یا ماں کے برابر ہے. سو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر میری جیسی گناہ گار عورت, نالائق عورت ایسے لوگوں سے اتنی اوپنلی گائیڈنس لیتی ہے تو آپ لوگوں کو بھی گائیڈنس لینی چاہیے. سنی سنائی باتوں پہ نہ یقین کریں. کوئی کویسچن مارک ہے, کوئی خدشہ ہے, پلیز اسکالر سے رجوع کریں اور ان سے بات کریں. وہ اتنا پڑھتے لکھتے نالج اسی لیے تو گین کرتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ ان سے آ کے مشورہ کریں, ان سے گائیڈنس لیں اور پھر جو شرعی طریقہ ہے چیزیں کرنے کا اس کو آگے لے کے چلیں. سو دو ایسے ہی بہت اوپن مائنڈڈ اور پازیٹیو ہمارے ساتھ لوگ ہیں. علامہ سید حسن رضا ہمدانی ہمارے ساتھ ہیں اور علامہ محمد شفاعت رسول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بہت ضروری تھی بات کہنی, بیکاز اکثر لوگ چیزیں کرتے جاتے ہیں علامہ صاحب, لیکن کبھی کبھی غلط چیز بھی کر رہے ہوتے ہیں اچھی نیت سے, لیکن گائیڈنس نہیں لیتے کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے. ہم نے جا کے پوچھا تو کہیں کوئی ہمیں یہ نہ سوچے کہ ہم نالائق ہیں یا ہم کوئی غیر مذہبی کام کر رہے ہیں. تو گائیڈنس لینا تو پھر بھی ایک بہتر عمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الناصرین. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. یقیناً سوال کرنا جبلت انسان میں ہے, تجسس جبلت انسان میں ہے, اور اس سے پازیٹیوٹی کو جنریٹ کرنا, پوچھنا, اپنی نالج کو بڑھانا, علم کو بڑھانا, یہ انسان کے خود مدارج کو بلند کرتا ہے. ابتدائی طور پہ رب ذوالجلال نے خلقت کے بعد جو انسان کو سب سے بڑی عظیم چیز عطا کی وہ علم ہی تھا. جو کچھ حضرت آدم کے پاس نہیں تھا اللہ نے ان کو عطا فرمایا, علم الاسماء سکھایا. تو بہرحال آپ نے جس طرح سے انٹرو میں بات کی, یقیناً ہمارے بھائی شفاعت رسول قادری صاحب تو الحمدللہ اس منزل پہ ہیں. میں تو ایک طالب علم ہوں اور گناہ گار انسان ہوں. آپ ہماری بہن ہیں, آپ نے مطلب جن الفاظ میں یاد کیا ہم اس قابل تو نہیں ہیں, لیکن خدا کرے کہ ہم ایسے ہو جائیں جیسے آپ نے فرمایا ہے. بہرحال انسان کو ہمیشہ سے سیکھنا چاہیے, اور میرے مصطفیٰ کا حکم بھی ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کے قبر تک. اور انسان پوری زندگی میں سیکھتا رہتا ہے, چاہے وہ زندگی کے کسی حصے میں پہنچ جائے, بڑھاپے, بچپن سے لے کے بڑھاپے تک حکم نہیں ہے بلکہ گود سے لے کے گور تک حکم ہے. اور اسی کی اطاعت میں چاہے رسول اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو, انسان علم کے مدارج میں بڑھتا رہتا ہے. اور جیسے جیسے انسان علم کا درجہ اس کا بڑھتا ہے, علم کا زینہ بڑھتا ہے, ویسے ویسے انسان کی تکریم بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اور انسان کا مقام بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اور باقاعدہ حکم دیا گیا ہے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو تم اہل ذکر سے سوال کرو. اور یہاں تک یہ کہا گیا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. جو نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں, یعنی استفہامی انداز ہے مگر اعلان یہی ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو بہرحال یقیناً علم جو ہے وہ رب ذوالجلال کی عطا ہے اور خود ذات خدا ہے, علم ہے, وہ جس کو چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے. العلم نور, پاکیزہ دلوں میں خدا علم کو القاء کرتا ہے, نور کو القاء کرتا ہے. اور اسی طرح سے ہے, اور یہ شب قدر بھی اسی حوالے سے کہنے لگی تھی. لیکن جو لوگ نہیں جانتے, جو جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے, ہم سب کو لگتا ہے ہم جانتے ہیں, لیکن ایکچولی تو آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر, اس کے بینیفٹس, اس کی فضیلت, اس کے فوائد, اس کے ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن جو انٹرنل ڈیٹیلز ہیں آج ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ سے شروع کرتے ہیں علامہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا اچھا آغاز کیا کہ جب طلب ہوتی ہے کسی چیز کی, جستجو ہوتی ہے سچی, تو پھر اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ.
اور آپ دیکھیے پہلا انسان وہ مسجود ملائکہ بنا. وہ کیوں بنا؟ کہ ملائکہ نے ان سے سوال کیے تھے، انہوں نے ملائکہ کو جواب دیے. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ملائکہ سے پوچھا، سوال کیے، تو ان کا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. رب العالمین نے فرمایا تم نے جو کچھ پوچھا آدم نے جواب دیا، اور آدم نے تم سے سوال کیا تو تم نے عجز کا اظہار کیا، لہٰذا اب تم آدم کے سامنے احتراماً سجدے میں گر جاؤ. یہ علم ہی ہے. اب دیکھیے یہ پہلا انسان پہلی نشست کر رہا ہے سوال و جواب کی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی بھی ہے، کن عالماً او متعلماً سبحان اللہ. او سامعاً لم یکن رابعہ، کہ عالم بنو سکھانے والے، متعلم بنو سیکھنے والے. یا عمر گزر گئی ہے، سیکھنے اور سکھانے کا وقت نہیں رہا، تو پھر کم سے کم علم کی مجلسوں میں جا کے بیٹھ کے سنو تو صحیح. اور لم یکن رابعہ، چوتھا نہ بنو، چوتھی کیٹیگری اللہ کو پسند نہیں ہے. اب لیلۃ القدر کی آپ نے بات کی. بھئی میں تو اس بات پہ خوش ہو گئی ہوں کہ میں جہاں پہ علم ملتا ہے ان ٹرانسمیشنز کو مجھے ہوسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اب سمجھ آ رہی ہے شاہد بھائی میں کیا بات کر رہی تھی ارلیئر از ویل، کہ برکتیں سمیٹنی ہے، پازیٹیوٹی سمیٹنی ہے. تو آپ جب ہوسٹ بن کے اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ پلانٹ کرتے تھے تو آپ سیکھتے ہی چلے جاتے ہیں. اور کتنی فنی بات ہے کہ اب لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں ہمارا یہ والا سوال نہ جا کے پوچھ لیجیے. جی سر. اب لیلۃ القدر رمضان کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ ہے. حالانکہ رمضان کی فضیلت کی وجہ روزوں کا فرض ہونا بھی ہے، رمضان کی فضیلت کی وجہ نزول قرآن بھی ہے، اور رمضان کے فرض ہونے کی وجہ یہ لیلۃ القدر بھی ہے. اب لیلۃ القدر کا معنی، لیل کا معنی رات، قدر کا معنی قدر والی رات. تو قدر والی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. کیوں عطا فرمائی؟ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی امت کے واقعات کو پڑھا نا تو ان میں بڑی بڑی لمبی عمریں تھیں ان کی. تو حضور وہ پڑھ کے سن کے آپ کا چہرہ غمزدہ ہو گیا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ پوچھ کے آؤ میرا حبیب کیوں غمزدہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی میری امت کے تو لوگوں کی عمریں ہی 60 65 70 ہیں، اور لوگ پہلی عمروں میں بڑی بڑی عمریں پاتے تھے. تو قیامت کے دن جب میری امت ان امتوں کے سامنے بیٹھیں گی تو ان کی نیکیاں بہت تھوڑی ہوں گی. تو رب العالمین نے فرمایا پیارے ہم نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا. لہٰذا ہم تمہیں ماہ رمضان میں ایک رات دے رہے ہیں. وہ رات اگر عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ 83 سال عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس لیلۃ القدر کی برکت سے قیامت کے دن پہلی امتوں کے مقابلے میں فخر سے بیٹھنے کے قابل کر دیا ہے. یہاں پہ ہم گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، لیکن بریک کے بعد قاری شاہد کی طرف بڑھتے ہیں، آپ سے کلام سنیں گے. اور شاہد بھائی آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی، بہت بہت شکریہ کہ آج کی آپ نشست کا ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، بلکہ اس ٹرانسمیشن کا دل بنے. جی. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں برکات محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا. مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا.
میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر ہر غم کی دوا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ بریک کے بعد جوائن کیا ہمیں بہت ہی معروف ثنا خواں، بہت ہی پیاری پرسنالٹی، ہمارے پیارے بھائی حافظ نور سلطان صدیقی۔ اور جب بھائی کا اور اپنی بیٹی کا نام ایک ہی ہو، نور، تو ویسے ہی ایک زیادہ انسیت ہو جاتی۔ جی بالکل۔ اور آج اتنے خوبصورت ٹاپک پہ ڈسکشن چل رہی ہے، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ نور بکھیرنے والے نور بھائی کو ہم نہ بلائیں۔ سو بڑھتے ہیں واپس اپنی گفتگو کی طرف۔ اب میں بہت ہی بچکانہ سوال کروں گی اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے مجھے جواب دینے کی، کیونکہ جب آج کے ٹاپک کی ڈسکشن گھر پہ بھی ہوئی تو گھر میں جو بچیاں کام کرتی ہیں، جو مرد حضرات کام کرتے ہیں، ہر کسی نے یہی کہا کہ پلیز ان سے پوچھ لیجئے گا، جو آپ کے بھائی ہیں، جو آپ کے اسکالرز ہیں، جو آپ کے اساتذہ ہیں، ان سے کہ نشانیاں، کہ کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے۔ آئی نو اٹس اے لٹل چائلڈش، بٹ لوگ نشانیاں ڈھونڈتے ہیں، تو کیا کوئی ایسی ایکچولی پراپر نشانیاں ہیں؟ جی علامہ۔ اس حوالے سے یہ عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ چیزیں معروف ہیں، مثلا وہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں زیادہ روشن ہوگی، اگر گرمیاں ہوں گی تو اس میں میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ لیکن اب اوتھینٹک کیا ہے یہ بھی تو ضروری ہے۔ دیکھو کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ سنتے آ رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوں، اور کچھ باتیں ہوتی ہیں تو جینوئنلی کریکٹ ہوتی ہے، تو ہمیں وہ والی بتائیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سر خداوند ہے، راز خداوند ہے، اور خدا کے راز جو ہوتے ہیں وہ خدا نے ان کو پردوں میں ہی پنہا رکھا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف اصحاب کرام نے مختلف اوقات میں اور ایک ہی نشست میں مختلف اصحاب نے مختلف سوالات اٹھائے ہیں شب قدر کی تلاش کے حوالے سے، اور ہر ایک کی کوشش تھی کہ رحمت للعالمین کی زبان اطہر سے کسی ایک رات کو ہم ایسا قرار دلوا لیں کہ جو رات جو ہے وہ شب قدر ہو، اور ہم اس پوری رات کو صحیح طرح سے خضوع خشوع کے ساتھ عبادت میں گزار کر اپنی عبادت کو جو ہے وہ 83 سال سے بہتر راتوں کی عبادت جو ہے اس کو پا لیں۔ تو بارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ تمہیں کیا مشکل ہے
کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو، اور اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنائی اشارہ روایات میں محدثین نے اس طرح سے کوئی واضح طر نہیں بیان کیا، مگر یہ ضرور بعض نے اس میں اشارتاً و کنایتاً کہا کہ اس رات کو جو ہے وہ سکون ہوتا ہے، عبادت میں تسکین ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے۔ 27ویں کی رات کیوں؟ 27ویں کی رات پہ بہت سے لوگ اڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی 27ویں کی رات ہے۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو 27ویں کی رات کو تو سارے کزن، ساری فیملی گیٹ ٹوگیدر، ابھی ہم پہلے بھی جب بات کر رہے تھے تو میں نے یہی کہا کہ ایک کمپٹیشن ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ نوافل کون پڑھے گا۔ پر ہمارے ہاں تو وہ بھی ہم نے کلیئر کر لیا کہ کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی نہیں میٹر کرتی، تو یہ تو ہم نے کلیئر کر لی بات، لیکن یہ بھی تو ایک ہمارے ہاں 19، 21 اور 23 راتوں کو جو ہے 3 راتوں کو زیادہ محنت کی جاتی ہے، 27 رات کو بھی شمار کیا جاتا ہے، مگر ان راتوں کو زیادہ شغف کے ساتھ، زیادہ مساجد میں شب بیداری کے ساتھ راتوں کو گزارا جاتا ہے، اور ان راتوں میں ہی کہا جاتا ہے۔ اس طرح برادران اہل سنت میں یقیناً قاضی صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے، وہ 27 رات کو جو ہے ذرا فوقیت دی جاتی ہے۔ بہرحال آخری عشرہ رحمت جو ہے، آخری عشرہ جو ہے اسی عشرے میں جو ہے شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ بہرحال رات جو ہے، رات کی اپنی لذت ہے عبادت کی، اور ویسے بھی دیکھا جائے تو پروردگار عالم نے رات کو جو ہے بہت اہمیت دی ہے، خود اسلام میں رات کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں نے 30 راتوں کے لیے بلایا اور 10 راتوں کا اضافہ کر دیا، اگرچہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن کو بھی وہاں پہ رہے، لیکن تذکرہ خدا نے راتوں کا کیا ہے۔ اسی طرح شب قدر کے لیے جب بات آتی ہے تو سورہ دخان ہو یا سورہ قدر ہو تو خدا متعال نے اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا، لیلۃ القدر بھی کہا، و دیگر اسماء سے اس رات کو بھی بلایا، پکارا گیا۔ اور اسی طرح جب ہم چونکہ مکتب اہل بیت سے میرا تعلق ہے تو ہم کربلا کی طرف بڑھتے ہیں، تو کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ عباس جاؤ اور فوج اشکیاسی ایک رات کی مہلت لے کے آؤ، یعنی رات کی عبادت جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں ویسے ہی محبوب تر ہے۔ جب ساری مخلوق جو ہے وہ محو خواب ہو اور اس وقت انسان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو اور خدا کی بارگاہ میں التجا و مناجات کرے، تو شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہی انسان کو تلاش کرنی چاہیے، اور اسی لیے نبی اکرم نے اس کو ایک جگہ پہ محصور نہیں کیا، ایک جگہ پہ نہیں کیا، متعین نہیں کیا، تاکہ مسلمان مومنین جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ خدا کے ذکر میں اپنے اوقات کو صرف کریں۔ سیدھی بات ہے، 365 ڈیز یا اسلامک کیلنڈر کے مطابق جتنے بھی دن بنتے ہیں ایک سال کے، اتارا 5 دن ان میں سے اگر آپ کو 5 صرف راتیں آپ نے عبادت کرنی ہے تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ انسان گریڈی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پھر ایک رات پتہ چلے تو ہمیں سارا زور جو ہے اسی رات پہ لگا دیں۔ جی بڑا یہ اہم سوال بھی ہے اور بہت پوچھے جانا والا بھی مسئلہ بھی ہے، کیونکہ ماہ رمضان پورے میں جو لوگ عبادت ذوق اور شوق سے کرتے ہیں وہ بھی اس بات کے متمنی ہوتے ہیں کہ ہم لیلۃ القدر کو پا لیں، ہم لیلۃ القدر کے اجر کو حاصل کر لیں، ہم لیلۃ القدر کے ثواب سے اپنی جھولیوں کو بھر لیں۔ اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ آپ لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے، تو مسجد نبوی میں صحابہ کے درمیان کچھ مذاکرہ ہوا، کوئی مباحثہ ہوا، تو ان کی آواز بلند ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے کہا کہ اب ان کو لیلۃ القدر کی رات متعین کر کے نہیں بتانی، تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس سے روک دیا، اور اب یہ ہے تحرو لیلۃ القدر، تلاش کرو لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اب اس میں ایک سب سے بڑی حکمت جو اللہ رسول کے کاموں پر حکمت کے بغیر بھی آپ کو اطاعت کرنی چاہیے، جس طرح قرآن پاک میں قالوا سمعنا واطعنا، کہ اللہ کے سنا اور سننے کے بعد سر تسلیم اطاعت کر دی۔ لیکن حکمتیں صرف شوق پیدا کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں تاکہ شوق بڑھے، ترغیب بڑھے، توجہ بڑھے۔ تو علماء نے فرمایا طاق راتوں میں کیوں تلاش کرنے کا کہا کہ طاق راتوں میں سے جب 5 راتیں ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا آخری عشرہ پورا کا پورا اللہ کے لیے جاگنے میں، عبادت میں آپ کا وہ گزر جائے گا۔ اور اگر ایک رات کا تعین کر دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا کہ لوگ اسی کے انتظار میں بیٹھتے اور اسی رات کو عبادت کرتے اور پھر سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے۔ بے شک لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے، مگر ماہ رمضان کے دن ہوں یا رات ہوں، اس کے ایک ایک لمحے کی اتنی قدر اور قیمت ہے کہ اللہ فرماتا ہے
کہ میں ایک ایک لمحے میں اتنے گناہ گاروں کو بخشتا ہوں کہ تم اس کا حساب اور اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت لیلۃ القدر اور توبہ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیے عبادت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن توبہ ایک اور لیول ہے عبادت کا، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور اگر کوئی انسان بہت گناہ گار ہے، مطلب بہت اس نے غلط کام کیا، لیکن اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، اب اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، یہ ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد۔ نور بھائی آپ کی طرف بڑھیں گے، کون سا کلام پیش کریں گے میرے پیارے بھائی؟ آج جو خوبصورت رات کے حوالے سے ایک دعائیہ کلام ہے تو میں پیش کرتا ہوں۔ رحم کر اے خدا، رحم کر اے خدا، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم پہ کر دے کرم اے خدا، رحم کر اے خدا، رحم کر اے خدا، تو مولا سخی ہے، غنی ہے، میں جو خالی ہوں مجھ میں کمی ہے، میرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے، عرض کرتے ہیں ہم مولا کر دے کرم، عرض کرتے ہیں ہم مولا کر دے کرم، یا الہی غموں سے بچا، رحم کر اے خدا، رحم کر اے خدا، کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں مولا، آس پر تیری زندہ ہوں مولا، تیری رحمت ہی میرا بھرم ہے، ذات تیری کرم ہی کرم ہے، تو ہے میرا خدا، میری سن لے دعا، تو ہے میرا خدا، میری سن لے دعا، سر ہے سجدے میں میرا پڑا، رحم کر اے خدا، اور واسطہ تجھ کو خیر الورا کا، واسطہ سیدہ کی ردا کا، آفتوں سے تو
زیادہ سب کے مشکل کشا ہے تیرا آسرا، ٹوٹے دل کی تو سن لے صدا، رحم کر اے خدا، رحم کر اے خدا، اور گود ماں کی کر دے ہری تو، سارے جرموں سے کر دے بری تو، جو ہے بچھڑے تو ان کو ملا دے، سختیاں سب تو مولا ہٹا دے، میرے آنسو تجھے ڈھونڈتے ہیں، معاف کر دے تو میری خطا، رحم کر اے خدا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بہت ہی خوبصورت دعائیہ کلام پیش کیا ہمارے پیارے بھائی نور نے. بریک کے بعد واپس آئے ہیں تو اب ہم لٹرلی آخری مرحلے میں ہیں اپنی آج کی ٹرانسمیشن کے. گفتگو تو بہت سی ہوئی، لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جو انسان ہر وقت بھی کرتا رہے تو آپ کبھی بھی کسی ٹاپک کو 100% نہیں کمپلیٹ کر سکتے، اور اتنے خوبصورت ٹاپک کو تو بہت ہی مشکل ہے. تو آج کی گفتگو کو اگر ہم سمیٹنا چاہیں اور کنکلوژن کی طرف جانا چاہیں، علامہ صاحب آپ سے شروع کریں گے اور پھر آپ کے پاس آئیں گے. یقیناً یہ شب قدر عظمتوں کے عنوان سے، اپنی رفتوں کے عنوان سے، برکتوں کے عنوان سے بے مثل و بے نظیر ہے. 355 ایام یا 365 ایام میں یہ واحد رات ہے کہ جس رات کے لیے خدا متعال نے فرمایا کہ ہم نے اس میں قرآن مجید کو نازل کیا، یعنی اس رات کا انتخاب کیا کہ قلب مقدس سے مطہر حضرت ختم مرتبت پہ اللہ قرآن دفعتاً نازل فرما دے. اور اس رات کے بڑے اعمال میں سے کثرت کے ساتھ انسان کو استغفار کرنا چاہیے، چونکہ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، کہ جو سب سے بہترین دعا ہے وہ استغفار ہے. ہمارے یہاں ایک دعا ہے، دعائے جوشن کبیر، جس میں خدا متعال کے 1000 اسماء گرامی ہے، 10 اسماء کی ایک فصل ہے، اور ہر فصل کے بعد ایک دعا ہے کہ الغوث خلصنا من النار یا رب. یہ رات وہ رات ہے کہ اگر انسان اس رات کو پا لیتا ہے تو یقین انسان کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ انسان خضوع خشوع. اور ویسے بھی اس ماہ مقدس کے متعلق میرے پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اعمالکم فیہا مقبول، کہ اس رات میں تم جو بھی عمل کرو گے برگاہ ازدی میں ہر صورت قبول ہوگا. چونکہ اس مہینے کے اعمال کو سند مصطفیٰ حاصل ہے، اس لیے انسان کو اس رات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور شب قدر میں اپنے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے. لیکن علامہ صاحب اگر ایک انسان بہت گناہ گار ہے، اس نے ساری زندگی غلط کام ہی کیے، لیکن وہ لیلۃ القدر کی خدائے متعال کو پا لیتا ہے تو پھر کیا؟ خدائے متعال بڑا کریم ہے. اگر انسان پوری زندگی بزم شیطان میں گزار دے اور اپنی زبان سے ایک مرتبہ یا اللہ کہہ دے تو وہ 70 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. انسان پوری زندگی گناہوں میں گزار دے اور زندگی کے آخری لحظے میں بھی حدیث مبارکہ ہے کہ من تاب قبل موت ہی بسنۃ
قبل اللہ توبہ تو پھر فرمایا سال زیادہ ہے جو 6 ماہ پہلے توبہ کر لے، پھر فرمایا 6 ماہ بھی زیادہ ہے جو 1 ماہ پہلے توبہ کر لے، پھر فرمایا 1 ماہ بھی زیادہ ہے جو 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے، پھر فرمایا 1 ہفتہ بھی زیادہ ہے جو 1 دن پہلے توبہ کر لے، پھر فرمایا 1 دن بھی زیادہ ہے من تاب قبل موتہ بساعات جو گھنٹہ پہلے موت سے توبہ کر لے پھر بھی توبہ قبول ہے، پھر فرمایا 1 گھنٹہ بھی زیادہ ہے من تاب قبل موتہ بدقیقۃ قبل اللہ توبہ تو 1 منٹ پہلے توبہ کرے پھر بھی توبہ قبول ہے، فرمایا پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی ان دقیقۃ کثیرہ یہ 1 منٹ بھی بہت زیادہ ہے، 60 سیکنڈ میں محیط ہوتا ہے، فرمایا من تاب قبل موتہ بغرغرۃ الموت قبل اللہ توبہ تو اللہ اتنا کریم ہے کہ پوری زندگی انسان کے گناہوں میں بیت جائے گزر جائے اور موت کی ہچکی آنے سے پہلے انسان توبہ کرے تو وہ کریم ذات پھر بھی کہتی ہے آ میرے بندے تو میرا بندہ ہے۔ لیکن ایک شرط ہے کہ دل سے توبہ کرنی ہے، توبہ ہوتی ہی سب دل سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، کیونکہ استغفار اور توبہ میں ایک میجر ڈفرینس یہی ہے، بالکل ایسے ہی بہت تھن لائن ہے لیکن ایک میجر ڈفرینس ہے یہ۔ جی الحمد یقیناً اللہ سے آپ جب مانگیں جتنا مانگیں وہ عطا فرماتا سبحان ہے، اللہ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اور جتنے بھی گناہ انسان کے زیادہ ہو جائیں، ریت کے ذرے سے زیادہ ہو جائیں، آسمان کے تاروں سے زیادہ ہو جائیں، درختوں کی مگر درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو جائیں، تو یہ اتنے زیادہ گناہ جو ہیں وہ رب کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جب گناہ کر کے گھبراؤ نہیں، بس سچے دل سے ندامت محسوس کرتے سر سجدے میں جھکا دو۔ لا تقنطوا اور شیطان نے بھی کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم عن شمائلہم، کہ اللہ تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے اس انسان کی اور آدم کی وجہ سے، میں ان کو گھیروں گا آگے سے پیچھے کے دائیں سے بائیں سے، مطلب ہر طرف سے گھیر کے ان کو نیکی سے روک دوں گا۔ تو رب العالمین نے فرمایا تیری بات پوری ہو گئی؟ تو اس نے کہا اللہ پوری ہوگی۔ فرمایا تو 2 سمت بھول گیا ہے، ایک زمین اور ایک آسمان۔ میرا گناہگار بندہ جس کو تو ہر طرف سے گھیر لے گا، تحت اور فوق جب وہ نادم ہو کے سر سجدے میں رکھ کے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، دعا کرے گا، پھر اٹھ کے میری طرف دیکھے گا، تو میں اس کے سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے اس کی بخشش کر دوں گا۔ مگر یہاں ایک بات بڑی ضروری ہے سمجھانا، وہ یہ ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کا فرق کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ نے لوگوں کے اموال کو تلف کیا، ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا، رشوت سے پیسہ کمایا، آپ یہ کہیں کہ میں یہ جو بندوں کے حقوق جو میں نے تلف کیے ہیں یہ بھی لیلۃ القدر کی رات معاف ہو جائیں گے، وہ نہیں معاف ہوں گے، کیونکہ رب کا اصول ہے کہ جس کا حق آپ نے مارا ہے اسی سے معافی مانگنی ہے۔ اور ایک یہاں پر اور بات میں کرتا چلوں، اگر آپ نے حقوق اللہ کو توڑا ہے تو حقوق اللہ کی معافی بھی اسی صورت میں ہوگی کہ آپ رب سے توبہ اور استغفار کرنے سے پہلے، مسجد میں آنے سے پہلے، مصلی پر بیٹھنے سے پہلے کوشش کریں کہ بندوں سے جا کے ملیں اور ان کے حقوق لٹائیں۔ تب آپ اللہ کی بارگاہ میں اگر آ کے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ لہذا لیلۃ القدر اور ماہ رمضان آخری لمحوں تک اللہ اس میں اپنے بندوں میں رحمتیں، عنایتیں، اپنی نعمتیں بانٹتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ان نعمتوں کے حصول کے قابل بھی تو کرنا ہوگا نا، اور وہ تب قابل ہوں گے کہ آپ پہلے حقوق العباد جو آپ نے تلف کیے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، ہمارے سر سلامت۔ آمین۔ اور یہاں پہ آج کے شو کو کنکلوڈ کریں گے اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ ویورز ہمیں بھی اسپیشلی لیلۃ القدر کی یاد جب آپ تاک راتوں میں اس کو تلاش کر رہے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا۔ آپ ہمارے ویورز ہمارے دل کی دھڑکنوں کا اور ہماری دعاؤں کا حصہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں نور بھائی کی طرف۔ نور بھائی آج کی ٹرانسمیشن کسی خوبصورت سے کلام کے ساتھ کلوز کریں۔ شکریہ۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن،
سلطان عالم یا محمد ضروے لطف سوئے من نظر کن ضروے لطف سوئے من نظر کن ببری جان مشتاقم دراجا ببری جان مشتاقم دراجا فدائے روزائے خیر البشر کن فدائے روزائے خیر البشر کن مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن خدایا ای کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر